Yes, Hallelujah. praise the Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. हालेलुया हालेलुया। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शो। खुदावंद का फजल आप सब पर हमेशा इसी तरह से बना रहे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए जिसने हम सबको बख्शा है कि हम उसके आवाज को सुने। तो आइए हम अपने आप को खुदावंद के कलाम की खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि सारी कुदरत और हशमत हमारे बुजुर्ग खुदावंद की है। वो जो रब्बुल अफ़वाज है, वो जो लश्करों का खुदा है, वो जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदा है, वो जो हम पर फजल करता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें मौका बख्शा है कि हम उसकी आवाज को सुने। बेशक वो अपने कलाम को नाजिल करता है और हमारी इस्लाह करता है। हमारे लिए ये बड़ी बात है कि वो हमारी इस्लाह करता है, क्योंकि वो जिनसे मोहब्बत रखता है, जिनसे मोहब्बत करता है, वो उनको तनबीह भी करता है और उनको मलामत भी करता है। इसलिए हमारे लिए ये बड़े आजाज की बात है कि हमें हमारा खुदावंद मोहब्बत करता है, हमें काटता और छांटता है अपने कलाम के वसीला से। वो हमारी तरबियत करता है ताकि हम कहीं कहीं पर भी हम लैक ना कर सकें, ताकि हम उसकी हजूरी में बढ़े और हम इसी तरह से खूबसूरत एक बर्तन की तरह तैयार हो जाएं जो कि इज्जत का बर्तन बन जाता है। इसलिए हम खुदा बाप की इस मोहब्बत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और उसके कलाम के लिए जो हमसे आज करने को है, उस कलाम के वसीला से जो आज वो हमें शिफा बख्शने को है, हमारे जहनों को खोलने को है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। उस खूबसूरत कलाम के लिए जो वो बोलने को है, हम सारा कंट्रोल पाकरू के हाथों में देते हैं। पाकरू, मैं ना बोलूं बल्कि तू अपने लोगों से कलाम कर, तू हम सब से कलाम कर और हम सब की इस्लाह कर। हम खुदा यीशु मसीह के नाम में पाकरू से मिन्नत करते हैं कि आज हम सबसे बोल, हमसे कलाम कर, हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो मेरे अजीजों, कल हमने कलाम लूका की अंजील में से था 17 बाब और उसकी जो है हमने आयात पढ़ी थी। तो उसमें हम ये देखते हैं कि लूका की अंजील में हमने ये सीखा था कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आप जज्बात की राह में बहकर या जज्बाती होकर जो है वो अपनी नजात को हासिल ना करो, या मेरे पीछे जो है जज्बात में बहकर ना आओ। जैसे कि हमने देखा कि खुदा यीशु मसीह की पूरी जो जमीनी जिंदगी में जब वो तालीम देते थे तो हम बहुत सारे लोग या बहुत बड़ी भीड़ जो थी वो खुदा यीशु मसीह के साथ उनका एक जज्बाती एक इमोशनल जो रिलेशन था वो खुदा यीशु मसीह के साथ उनका कायम हो चुका था। चाहे उसके पीछे कुछ भी रीजन थी, चाहे वो खुदा यीशु मसीह की बातों को सुनने आते थे जो उनको अच्छी लगती थी, या वो खुदा यीशु मसीह को मौजूद को देखने के लिए आते थे, या वो खुदा यीशु मसीह जब उनको रोटी खिलाते हैं तो इसलिए भी खुदा यीशु मसीह के पीछे आते थे। यानी उनके पीछे उनके कोई भी रीजन थी, हर एक के अपने अपने मतलब उस रीजन की वजह से हर शख्स जो है खुदा यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उनको पीछे पलटकर क्या कहा? उनसे कहा कि तुम जो है वो मेरे पीछे इस तरह से ना आओ। मतलब जो है तुम अगर मेरे साथ चलना चाहते हो तो ये इमोशनली जो है वो मेरे साथ जो है वो ताल्लुक ना रखो। पहले ये बात सोच लो कि आप अगर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो या मेरे अगर तुम शागिर्द बनना चाहते हो तो फिर ये पहले इस बात को डिसाइड कर लो कि तुम जो है तुम्हें पहले अपनी जो है खुदा यीशु मसीह ने वहां पर दो मिसालें दी थी। एक उस घर के मालिक की या उस जो घर बनाने वाला है उसकी, जो कि घर बनाना चाहता है या बुर्ज बनाना चाहता है। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि पहले उसकी लागत का जो है वो अंदाजा लगा ले, उसकी कीमत का अंदाजा लगा ले कि उसको कितनी कीमत है उसके पास होनी चाहिए, तो फिर वो बुर्ज बनाने का काम शुरू करे। इसी तरह से खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से या अपने उन तमाम बिलीवर्स से वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा शागिर्द बनने से पहले अपने पास कीमत का अंदाजा लगा लो, लागत का अंदाजा लगा लो कि तुम्हें कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी मेरा शागिर्द बनने के लिए। अगर तो वो कीमत अदा कर सकते हो तो मेरे पीछे चलो, अगर नहीं कर सकते तो अभी से वापस पलट जाओ। फिर हम मतलब ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है वो ये बात करते हैं कि हमें जो है अपने बहन भाइयों को अजीज नहीं रखना, बल्कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे खुदा यीशु मसीह होना चाहिए। इसलिए बाज़ औक़ात हम
معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرتی لحاظ سے جو ہے ہم اپنے بہت سارے عزیز رشتہ داروں کو ہم جو ہے اپنے ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، ہم ان کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم جو خدا ہمارے اندر آواز ہمیں دیتا ہے کہ ان کو نجات یافتہ ہونا ضروری ہے، نجات یافتہ ہونا ضروری ہے، تو ہم اس کو اگنور کرتے جاتے ہیں، کیونکہ ہم جو ہیں اپنے اس رشتے کو کھونا نہیں چاہتے۔ لیکن خدا میں یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اگر ہم جو ہے ان سے دشمنی نہ رکھیں، مطلب دشمنی کا مطلب ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں جو ہے یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو جو اپنے عزیز رشتہ داروں کو ہم مار دیں یا ان کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھیں۔ نفرت اس سوچ سے رکھیں جو ان کے اندر ابلیس پیدا کرتا ہے، جو ان کو نجات حاصل کرنے کی طرف نہیں لاتا، کہ ہم ان کو کلام سنائیں، جو کلام ہے ان کو نجات کی ہم جو ہے وہ خوشخبری بھی دیں، ان کو بشارت بھی دیں اور ان سے کہیں کہ وہ اپنی نجات کو حاصل کریں۔ اور اگر وہ ہماری آواز کو سنتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ ہم انتظار کریں کیونکہ خداوند کا اپنا ایک وقت مقرر ہے۔ لیکن ہم اپنی طرف سے ڈرے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوں، بلکہ ہم ان کو کہیں کہ وہ خداوند کی نجات کو حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایک خدا یسوع نے کہا کہ جو ایک شاگرد ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کو اپنی صلیب اٹھانی پڑتی ہے اور اس کو اکیلے جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے، اس کو ارد گرد آس پاس نہیں دیکھنا، اس کو یہ نہیں سوچنا کہ ہائے میرے ساتھ کون چل رہا ہے، میرے ساتھ کون نہیں چل رہا، اس کو اکیلے ہی اپنی صلیب اٹھانی ہے اور جو کام اس کو دیا گیا ہے اس نے وہ اکیلے ہی کرنا ہے۔ اس لیے ہم دائیں بائیں آگے پیچھے نہ دیکھیں بلکہ خدا یسوع مسیح کی صلیب کو تکتے رہیں جس پر خدا یسوع مسیح نے اپنی جان دی تھی، اور وہ اتنا آسان نہیں تھا، ہم سب یہ جانتے ہیں۔ اور اب آگے ہم چلتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ خدا جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے لیے خدا کا فضل اور اس کی محبت ہی کافی ہے، تو میرے عزیزو ہم سب کو یہ بات جان لینی چاہیے اور ہم سب اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ خدا کی جو خصوصیات ہیں، خدا کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، اس میں جو ہے یہ حقیقت ہے کہ خدا کا فضل ہے، یہ حقیقت ہے کہ خدا محبت کرتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ خدا قہر بھی کرتا ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ خدا غصہ بھی کرتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ خدا عذاب بھی نازل کرتا ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ خدا قہر بھی کرتا ہے، وہ غصے میں بھی آتا ہے۔ ہمیں جو ہے یہ حقیقتیں بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ انصاف پسند بھی ہے، وہ انصاف بھی کرتا ہے، وہ جج بھی کرتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی خدا ہے، لیکن وہ اپنے قہر کو روک لیتا ہے۔ یہ حقیقت ضرور ہے کہ وہ قہر کو نازل کرتا ہے، لیکن وہ اپنے قہر کو روک بھی لیتا ہے، اور کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے شفقت کو انڈے لے۔ لیکن اگر کوئی شخص پھر بھی باز نہیں آ رہا، جیسے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا نے سدوم اور عمورہ کے ساتھ کیا کیا، کہ خدا کا قہر ان پر نازل ہوا، یہ ایک حقیقت ہے کہ خدا آخر تک برداشت کرتا رہا، لیکن خدا کی برداشت حد سے گزر گئی تو خدا نے ان پر قہر نازل کر دیا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں اور دنیا کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ خدا کو غصہ دلاتا ہے، یا بار بار جو ہے وہ خدا کو بار بار تنبیہ کے باوجود بھی خدا کو غصہ دلاتا ہے، خدا اس پر اپنا قہر نازل کرتا ہے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا کے ایماندار لوگوں کے لیے، خدا یسوع مسیح کے شاگردوں کے لیے خدا کا فضل اور اس کی محبت ہی کافی ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے کافی ہیں تو میرے عزیزو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ ہمیں ایک شاگرد ہوتے ہوئے خدا کا فضل اور اس کی محبت کی جو ہے اس کی قدر کو، اس کی جو ہے سچائی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی جو صلیب ہے وہ ہمارے لیے ایک پل کا کام کرتی ہے، کہ خدا یسوع مسیح جو ہے اس نے اپنی صلیب پر جان دے کر، اس نے اپنا خون بہا کر جو ہے ہمارا باپ کے ساتھ ملاپ کرایا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے، ہمیں اس کو بھی نہیں بھولنا۔ لیکن اگر ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں نہیں رکھتے اور ہم یہ ساری باتیں سوچ کر خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے اور ان ساری حقیقتوں سے ساری زندگی ناواقف رہتے ہیں، ایک مسیحی ہوتے ہوئے بھی اگر ہم ناواقف رہتے ہیں، تو پھر ہم خدا یسوع مسیح کے شاگرد نہیں ہیں، پھر ہم مسیحی نہیں ہیں۔ تو ہمیں یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے اور ہمیں یہ بات سوچ لینی چاہیے۔ خدا یسوع مسیح جو ہے
یہاں پر جو انہوں نے یہ بات لوگوں سے بھیڑ سے کہی، اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مطلب میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس طرح سے جذباتی ہوگا یا ایک ایموشنلی میرے ساتھ اپنا ریلیشن شپ نہ رکھو. جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پطرس رسول جو تھا وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ اس کا ایسا ایموشنل ریلیشن شپ تھا کہ وہ جب بھی خدا یسوع مسیح سے بات کرتے تھے تو وہ فوراً بول پڑتا تھا کہ مجھے اگر تیرے ساتھ مرنا بھی پڑے تو میں تیرے ساتھ مروں گا. لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا کہ آج ہی تو 3 بار میرا انکار کرے گا. ہمیں وہ ایک ایموشنلی جو ریلیشن ہے وہ نہیں رکھنا. خدا یسوع مسیح یہ نہیں چاہتے کہ ہم صرف ایموشنلی، کیونکہ کل میں نے بتایا تھا کہ ہمارے بہت سارے چرچز میں، بہت ساری پریئر فیسٹیولز میں، بہت سارے پریئر میٹنگز میں ورشپ کے ذریعے یا کسی طرح سے بھی لوگوں کو اتنا ایموشنلی جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے کہ ایموشنز میں آ کے لوگ خدا یسوع مسیح کو قبول تو کر لیتے ہیں اس حقیقت کو جانے بغیر کہ خدا یسوع مسیح کا شاگرد ہونے کا مطلب کیا ہے. خدا یسوع مسیح جیسے ہم نے کہا کہ خدا یسوع مسیح نے لوگوں سے کہا کہ میرے لیے تو سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے، میرے پاس تو اپنے لیے گھر نہیں ہے، تو میں تمہیں کیا دوں گا. میں تو ایسے ہی زمین پر آیا ہوں اور ایسے ہی میں نے دنیا سے چلے جانا ہے. جب میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں تمہیں کیا دوں گا اس زمین پر رہتے ہوئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ جو پراسپیرٹی پریچر جو ہیں اسے پراسپیرٹی کی ہی تعلیم دیتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے اور بہت سارے لوگوں کا میرے ساتھ ایسے خدا کے ایسے خادمین بھی جو ہیں میرے ساتھ ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ آپ جتنا بیج بو گے اتنا زیادہ خداوند آپ کو بلیس. وہ ہر وقت بیج بونے کی ہی بات کرتے رہتے ہیں. آپ اتنا بیج بو تو خدا آپ کو اتنا بلیس کرے گا. آپ اتنا بیج، میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ لوگوں کو اس بات پہ مجبور نہ کریں. اس بات کی جو ہے بائبل اس بات کی تعلیم نہیں دیتی، بائبل اس بات کے بارے میں نہیں کہتی. لوگوں کے اندر جو ہے حقیقی شاگرد ہونے کی جو تعلیم ہے وہ ان کو سکھائیں اور لوگوں کے اندر خدا کی محبت کو پیدا کریں. جب خدا کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی تو وہ خود بخود ہی دینا شروع کر دیں گے، جتنی ان کی توفیق ہے، جتنا وہ دینا چاہتے ہیں. اس لیے ان کو مجبور نہ کرے، اس طرح سے ان کو نہ کرے کہ آپ جتنا زیادہ دو گے اتنا زیادہ ہی آپ کو جو ہے خدا بلیس کرے گا. بے شک خدا بلیس کرتا ہے جب ہم اپنے دل، جان اور مال سے اور عقل سے اس سے محبت رکھتے ہیں اور ہم اسی کو اولویت دیتے ہیں. اور کوئی بھی چیز ہم اپنے پاس اس طرح سے نہیں رکھتے، لیکن خدا جانتا ہے کہ ہماری ضروریات بھی ہیں، خدا یہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے بچے بھی ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کو یہ اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہم اپنے کون سے لوکل چرچ میں ہمارا ریلیشن ہے، کس ہم لوکل چرچ میں ہمارا تعلق ہے. خدا یسوع مسیح یہ بھی بات جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی میں نے کل بھی بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس سسٹم کے تحت جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں، جہاں پر وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، جس کمفرٹ زون میں جہاں ان کو کمفرٹ ملتی ہے وہ وہاں رہنا پسند کرتے ہیں. لیکن جہاں پر ان کو تھوڑا سا ان کی سوچ کے خیال اور ان کے خیال کے مطابق یا ان خیالوں کے مطابق جو انہوں نے پہلے سے بنا رکھے ہیں، ان اعتقادات کے مطابق جو انہوں نے پہلے سے اعتقاد بنا رکھے ہیں، یا جو بھی رسومات وہ ادا کر رہے ہیں، اگر ان سے ہٹ کے کوئی بات کی جائے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا نہیں چاہتے. لیکن خدا یسوع مسیح کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم کس چرچ میں جاتے ہیں. خدا یسوع مسیح یہ دیکھتے ہیں کہ میں کس قسم کا شاگرد ہوں. کیا آیا میں جو اپنی صلیب ہے میں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے؟ کیا میں اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں؟ کیا میں خدا کی فرمانبرداری کر رہا ہوں؟ کیا میں خدا کے کلام کو جانتا ہوں؟ جب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ خدا کا کلام زندہ ہے اور خدا کا کلام سچا ہے، اس میں سچائی ہے، تو پھر ہم خدا کے کلام کو سنتے کیوں نہیں؟ پھر ہم خدا کے کلام کو رد کیوں کر دیتے ہیں؟ پھر اگر کوئی ہمیں نجات کی تعلیم ہمیں دیتا ہے کہ ہمیں نجات کو حاصل کرنا ہے تو پھر ہم اس کو رد کیوں کر دیتے ہیں؟ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کیا ہی خوشنما ہے ان کے قدم جو اچھی باتوں کی خبر لاتے ہیں یا اچھی باتوں کی خوشخبری سناتے ہیں.
تو میرے عزیزو وہ لوگ کتنے ہی خوش قسمت ہوں گے جن کو خدا اپنے بندوں کے وسیلے یہ بات کرتا ہے کہ وہ نجات کو حاصل کر لیں. وہ کتنے ہی خوش قسمت لوگ ہوں گے. اس بات کو، اس حقیقت کو جانے، لوگوں کے اندر حقیقی شاگرد ہونے کی جو ہے وہ ان کو تعلیم دے کہ حقیقی شاگرد ہوتا کیا ہے. ہم صرف معجزات پر بات نہ کریں، ہم صرف دائیکی پر بات نہ کریں، ہم صرف اپنے چرچ کی کلیسیا کو بڑھانے کی بات نہ کریں، ہم صرف جو ہے اور بہت ساری جو دنیاوی جو برکات ہیں ہم اس کی بات نہ کریں. خدا یسوع مسیح حقیقی شاگرد ہونے کی بات کرتا ہے کہ حقیقی شاگرد کون ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں، اگر ہم یہ دیکھیں اس کے 7 باب میں ہم اس میں سے حوالہ پڑھنا چاہیں گے. اس میں یہ لکھا ہے، 7 باب آپ میرے ساتھ نکال لیں گے، اور اگر کوئی پڑھنا چاہے تو میں چاہوں گی کہ وہ پڑھے 7 باب اور اس کی متی کی انجیل اس کا 7 باب، اس کی ہم 21 آیت سے پڑھیں گے. 21 آیت سے لے کر ہم 27 آیت تک پڑھیں گے. اگر کوئی پڑھنا چاہے، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو میں بھی خود پڑھوں گی. اس میں یوں لکھا ہے، متی کی انجیل میں خدا یسوع سے یہ بات کہتے ہیں، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزات نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی. اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ. بس جو کوئی میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا. اور می برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر پر ٹکریں لگی لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی. اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور می برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا. میرے عزیزو، یہاں پر گھر بنانے کا مطلب یہ ہم اس کو اپنی بلڈنگ بھی لے سکتے ہیں، لیکن گھر کون ہے؟ گھر میں ہوں، میں گھر ہوں اور میری بنیاد اگر چٹان پر ہے، خدا یسوع مسیح میری بنیاد ہے، خدا یسوع مسیح میری چٹان ہے، تو میرے پر جو بھی مشکلات، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، آندھیاں، طوفان میرے راستے میں جو بھی آئیں گے میں مضبوطی سے کھڑی رہوں گی اگر خدا یسوع مسیح میری چٹان ہے. اور میں وہ شاگرد ہوں جو خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے. وہ شاگرد کون تھا؟ اس کی شرط خدا یسوع مسیح نے اوپر بتائی ہے کہ وہ جو میرے کلام پر عمل کرتا ہے، جو میرے باپ کی مرضی پر چلتا ہے. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، آج بہت سارے لوگ معجزات کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں کی کلیسیا اتنی زیادہ ہے اور ان کا سوشل میڈیا اتنا زیادہ ہے، وہ اتنے پاپولر لوگ ہیں، وہ اتنا کچھ سب کچھ انہوں نے بنا لیا ہے اور وہ خدا یسوع مسیح کے نام پہ معجزات بھی کرتے ہیں. بہت ساری انہوں نے سب کچھ جو ہے ایک سیٹ اپ بنا رکھا ہے. لیکن خدا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ میں ان سے کہہ دوں گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت ہی نہ تھی. وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ ہم لوگوں کو شاگرد نہیں بناتے. خدا یسوع مسیح نے جو سب سے پہلے ہمیں حکم دیا تھا، جب خدا یسوع مسیح نے، تو انہوں نے شاگرد بنانے کا ہمیں حکم دیا تھا. ہمیں جو ہے اپنی کلیسیا کے ممبرز نہیں بڑھانے، ہمیں اپنی کلیسیا کے لوگ نہیں بڑھانے، ہمیں اپنی کلیسیا میں جو ہے اپنے پریئر فیسٹیولز میں جو ہے وہ ہزاروں کا مجمع نہیں لگانا، ہمیں شاگرد بنانے ہیں. اور شاگرد بنانا ہی صحیح خدمت ہے. اور شاگرد کے بارے میں بھی خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ شاگرد کون میرا شاگرد ہے. کچھ وہ شاگرد بھی تھے جو صرف سننے کے لیے آتے تھے، کچھ جو صرف مشتاق تھے سننے کے، کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو پہچان لیا
اور ان کی جو ہے وہ ڈیڈیکیشن خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہو گئی. جیسے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ارشاد اعظم کیا ہے، تو خدا یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ تم غیر قوموں کو خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے شاگرد بنا. ڈسائپل شپ جو ہے وہ کلیسیاؤں میں ہونا ضروری ہے، جو آج نہیں ہے. جیسے کہ ہم متی کے انجیل میں اس میں دیکھتے ہیں کہ 19 باب میں لکھا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اور خدا یسوع مسیح جو ہے وہ شاگرد بنانے کی بات کرتے ہیں، کلیسیا بڑھانے کی بات نہیں کرتے، چرچ بڑھانے کی بات نہیں کرتے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ڈینومینیشن کون سی ہے، چرچ کون سا ہے. آپ نے کتنے شاگرد تیار کیے ہیں، آپ نے کتنے لوگ تیار کیے ہیں جو خدا کے ساتھ وفادار ہیں. بے شک آپ معجزات کر رہے ہیں، آپ کی کلیسیا بڑی ہے، آپ بڑی بڑی پروفیسیز کر رہے ہیں. آج ہر بندہ پروفٹ بنا ہوا ہے، ہر شخص کہہ رہا ہے جی میں پروفٹ ہوں. لیکن اگر آپ ان کے پیچھے دیکھو، ان کی تعلیم دیکھو، ان کی باتیں سنو، تو لگتا نہیں کہ وہ پروفٹ ہے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح مکاشفہ کی اس میں کہتے ہیں، مکاشفہ کی اس میں دیکھتے ہیں ہم 3 باب میں، خدا یسوع مسیح جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ خدا یسوع مسیح کا محبت، خدا یسوع مسیح کی محبت اور اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے. کیونکہ وہ کیا کہتا ہے اس میں، یہ کہتا ہے خدا یسوع مسیح کہ 3 باب اس کی 19 آیت میں یہ لکھا ہے، میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں. بس سرگرم ہو اور توبہ کر. دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. جو غالب آئے مجھے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بچھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی بحیثیت ایک شاگرد اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا طرز زندگی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے شک وہ خداوند یسوع مسیح ایک بیٹا بھی ہے، خداوند یسوع مسیح ایک انسان ہے، الوہیت کی فطرت بھی ہے، سب کچھ ہے، خدا کا بیٹا بھی ہے. جس طرح سے کہا گیا کہ اس نے بیٹا ہوتے ہوئے بھی جو ہے اس نے غنیمت نہ جانا کہ وہ باپ کے برابر ہو، بلکہ اس نے اپنے آپ کو حلیم اور عاجز کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ اس نے صلیبی موت جو ہے اس کو برداشت کیا، اور صلیبی موت کو جو ہے اس نے سہا. اور ہم سب یہ جانتے ہیں، یہ ایک پورے ایک مکمل شاگرد کی جو ہے خدا یسوع مسیح نے اس کی طرح زندگی گزاری. بے شک خدا یسوع مسیح ایک استاد ہے جو خود استاد کی حیثیت سے جو ہے خدا یسوع مسیح تعلیم دیتے ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح نے ایک شاگرد ہونے کا بھی جو ہے وہ حق ادا کیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ خدا باپ کا شاگرد ہے، کس طرح سے وہ خدا باپ سے ساری جو ہے وہ ساری چیزیں ڈسکس کرتا ہے، کس طرح وہ باپ سے ہدایت لیتا ہے، کس طرح وہ ہر بات خدا سے جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے، خدا سے مشورہ لیتا ہے، خدا سے قدرت حاصل کرتا ہے اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے. حالانکہ خدا یسوع مسیح کو دعا کی ضرورت نہیں تھی. خدا یسوع مسیح اگر ان کو جو پتا تھا سب کچھ الوہی فطرت رکھتے ہوئے سب کچھ وہ جانتے بھی تھے، وہ سب کچھ ان کے اندر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک شاگرد ہونے کا ثبوت دیا. اور آج میرے عزیزو بہت سارے چرچز میں جو ہے صرف ہم یہ بہت ہی غلط بات ہے اور غلط روایات جو ہیں وہ چل پڑی ہیں. جس طرح سے کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ کلام میں جو لکھا ہے، اگر آپ کلام کو نہیں جانتے، اگر آپ کلام کو پڑھتے نہیں ہیں، اگر آپ کلام کو سیکھتے نہیں ہیں، کلام کو سیکھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ خدا کے روح میں چلتے ہیں. جب آپ خدا سے حکمت مانگیں گے وہ آپ کو حکمت دے گا. جیسے یعقوب کہتا ہے کہ جب ہم حکمت اسے مانگتے ہیں تو وہ فیاضی سے ہمیں حکمت دیتا ہے. آپ اس سے حکمت مانگے، لوگوں کے پاس مت جائیں، خود کلام کو پڑھیں، خود کلام کو سیکھیں کہ خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے. خود بھی اچھے شاگرد بنے اور دوسروں کو بھی شاگرد بنائیں. ہمارا کام جو ہے وہ لوگوں کو شاگرد بنانا ہے، ممبرز بنانا نہیں ہے. لوگوں کے گھروں میں آج بھی وہی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اور لوگوں نے آج جو ہم کچھ غلط روایات کی وجہ سے، غلط پریچنگ کی وجہ سے لوگ اتنے جو ہیں وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو چکے ہیں، اتنے ڈاؤٹ فل ہو چکے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا حقیقت ہے کیا حقیقت نہیں ہے. یہاں پر خدا یسوع مسیح اس آیت میں یہی بات کرتے ہیں آج کے لوگوں، پہلے اس بات کا اندازہ لگا لو کہ تمہیں ایک شاگرد ہونے کے لیے کیا کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی. قیمت کا اندازہ لگا لو.
اور کسی بھی شخص کو جب آپ خداوند کی طرف لیکر آتے ہیں، جب اس کو نجات کی تعلیم دیتے ہیں، تو پہلے اس کو پاس بٹھا کے اس کو پریچنگ کریں، اس کو یہ سکھائیں، اس کو یہ بتائیں کہ شاگرد ہونے کی کا مطلب کیا ہے، شاگرد کون ہے، شاگرد کو ہم کیسے خدا میں قائم رہ سکتے ہیں۔ جیسے کہ خدا یسوع مسیح بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر بھی عمل کرو گے۔ جب تک ہم کلام کو نہیں سنتے، کلام پر عمل نہیں کرتے، تو ہم کیسے شاگرد ہو سکتے ہیں؟ اگر ایک عام کرسچن جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ایسے کرسچن جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی عقل سے تو خدا سے محبت رکھتے ہیں، خدا کے لیے غیرت بھی رکھتے ہیں، وہ چرچ بھی جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جس طرح سے خدا چاہتا ہے اس کو وہ اپنانا نہیں چاہتے۔ جس طرح سے خدا ان سے چاہتا ہے کہ وہ صحیح سمت کو اختیار کریں، وہ اس طرف آنا نہیں چاہتے۔ تو کیا کل کو ہم جب ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نجات یافتہ ہیں، یا کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ مرنے کے بعد خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، تو وہ کہیں گے ہاں ہم داخل ہوں گے، کیونکہ ان کو یہی سکھایا گیا ہے کہ صرف خدا یسوع مسیح پر ایمان لانا ہی ضروری ہے، اور وہ کہہ دیں گے ہاں ہم تو جائیں گے، کیونکہ ان کو یہی چیز سکھائی گئی ہے۔ لیکن باقی جو کلام ہے وہ کون سکھائے گا، وہ کون ان کو تعلیم دے گا؟ اس میں نے یہ کہا ہے کہ کچھ چرچز کے ہمارے جو لیڈران ہیں، جو استاد ہیں، ان کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے صحیح سمت کو جو ہے وہ نہیں چنا، اور ان کی کلیسیا، ان کے لوگ بھی صحیح سمت کی طرف نہیں جا رہے۔ اور اس میں کچھ ہمارے اپنا بھی قصور ہے، کیونکہ ہم خود کھوج لگانا نہیں چاہتے، ہم خود کلام کو کھوجنا نہیں چاہتے، ہم خود اس کے لیے ٹائم نکالتے ہی نہیں ہے کہ ہم خود اس کو بیٹھ کے پڑھیں اور اس کو دیکھیں کہ کلام کیا کہتا ہے، کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جو ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم جو ہیں کون سے چرچ میں جاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو اس بات سے غرض ہے کہ ہم کس قسم کے شاگرد ہیں۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں زندگی میں ایک انسان جب ہم زندہ ہیں تو ہم اپنا گھر بڑی سوچ سمجھ کر بناتے ہیں، ہم بڑی ہی دیر کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں، بڑی سوچ بچار کرتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہے تب بھی ہم بڑی سوچ بچار کرتے ہیں، اور بڑے ہی ہم احتیاط سے کوئی رشتے کرتے ہیں۔ ہم نے گھر خریدنا ہو، ہم نے شادی کرنی ہو، ہم نے اور دنیاوی ایسے بہت سارے کام کرنے جس میں ہم اتنی سوچ بچار کرتے ہیں، اور پھر ہم کہیں جا کر فیصلہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ بھی ہمارے فیصلے ناکام ہو جاتے ہیں، وہ فیصلے بھی ہمارے غلط ثابت ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہم اتنی زندگی میں گزارنے کے لیے ہم جو ہے اتنی سوچ بچار کرتے ہیں، تو روح کا جو ہمارا بچانا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے کہیں۔ روح کو ہم بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم صرف اپنے جو زمینی زندگی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو آرام و آسائش دینے کے لیے، اس کو بڑے گھر بنانے کے لیے، بڑی گاڑیاں لینے کے لیے، یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اپنی روح کو بچانے کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، جو کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا کام ہے اور ضروری کام ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں یہ بات سوچنی ہے کہ ہمیں جب ہم زندگی کے باقی معاملات میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں، تو ہمیں خداوند کی نجات کو حاصل کرنے کے لیے بھی سوچ سمجھ کر، پوری تعلیم کو پا کر جو ہے پھر ہم خداوند میں بڑھیں اور خداوند کی طرف ہم آئیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ہم کلام کو پڑھ رہے تھے، اور ہم جو ہے ہم یہ نہیں کہ ہم چرچ نہیں جا رہے تھے، ہم چرچ بھی جاتے تھے، کوائر میں بھی ہم ہوتے تھے، اور ہم مطلب وہ ساری رسومات ہم ادا کرتے تھے جو ایک چرچ ممبر ہوتے ہوئے ہمیں ادا کرنی تھی یا ہمیں کرنی پڑتی تھی، یا ہم کرتے تھے، اور ہم ان میں بڑی خوشی سے ہم ان میں حصہ لیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ لیکن ہمارا خداوند ہماری تربیت کرتا گیا، اور بہت سارے سوال وقت کے ساتھ ساتھ جب ہمارے ذہن میں پیدا ہوئے، بہت سارے سوالات جو ہیں ہمارے ذہن میں اٹھنے لگے، تو پھر ہم نے ان سوالوں کو کھوجنا شروع کر دیا، ان کے جوابوں۔ ہم نے بہت سے لوگوں سے سیکھا ہے، بہت سے خدا کے خادموں کو سنا بھی ہے، ان کو پڑھا بھی ہے، ان کو مطلب پرسنلی بھی سنا ہے، ان کو پڑھا بھی ہے، ان کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، سب کچھ پڑھا ہے، لیکن جس سوال کا جواب ہمیں جو ہے، مجھے خاص طور پر میں کہہ سکتی ہوں کہ جس کا جواب مجھے کلام سے ملا، میں اس پر جو ہے وہ کھڑی ہو گئی، کیونکہ خدا کا روح جب ہم کھوجتے ہیں تو خدا کا روح آپ کو سکھاتا ہے، پھر خدا کا روح آپ کو بتاتا ہے
जब आप खोजने की कोशिश करते हैं, तो मेरे अजीजों ऐसे शागिर्द तैयार करें कि कल को अगर आंधियां, तूफान या परेशानियां आए तो वो शागिर्द गिरे नहीं, बल्कि वो मजबूती से खड़े रहें। क्योंकि जब एक सोना जो है वो तभी कुंदन बनता है जब वो आग में तपता है, और आग में तपने से मुराद ये है कि हम खोज लगाएं, हम सीखें, हम ढूंढें। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि जो ढूंढते हैं वो पाते हैं, और जो खटखटाते हैं उनके लिए खोला जाएगा। किसको हम खोजते हैं? क्या दुनियावी बरकत के लिए हम मांगते रहें कि हमारे लिए जो हम मांगेंगे तो हमें मिल जाएंगी? नहीं, हमें आसमान की आलम बाला की चीजों की तलाश में रहना है और खुदा की हिकमत को हासिल करना है। अगर आपके जहन में अभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप ये समझते हैं कि आया मैं, खुदा में यीशु मसीह ये बात करते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम अपनी गलतियों पर गौर करें, हम अपनी उन सोच विचार पर गौर करें और अपने गुनाहों को कबूल करें, और फिर हम ये सोचें जो चीज रवायात है, जो चीज जिन पर हम चल रहे हैं उनके बारे में हम क्वेश्चन अपने जहन में रखें। अगर हम किसी दूसरे से समझने में हमें परेशानी होती है या हमें शर्म आती है तो हम अपने जहन में रखें और तन्हाई में हम खुदा से दुआ में पूछें। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हमें जवाब देगा और वो हमारी तरबियत करेगा, वो हमें सिखाएगा। ये है सही शागिर्द की निशानी जो खोजता है और फिर बराबर टाइम पर अपने इम्तिहान में वो पास भी हो जाता है। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत